15 साला रामीन शुजात सिकंदर अली की शादी में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये शादी की तकरीब उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा घिनौनी तकरीब होगी और उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस शादी का उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर वो सोच लेती और जान लेती तो कभी भी इस शादी में शिरकत का तस्वुर भी नहीं करती। उसने हल्के गुलाबी रंग के शलवार कमीज का इंतखाब किया था और उसके साथ हमरंग दुपट्टा सर पर जमाकर खुद को सताइशी नजरों से शीशे में देखा। न जाने क्यों आज उसे अपना आप बहुत अच्छा लग रहा था। सिकंदर अली, जिसे रामीन शुजात किसी शहजादे गुलफाम से कम न समझती थी, उसने जब से उसकी शादी का सुना था तो उस लड़की की किस्मत पर रश्क करती नजर आ रही थी कि जिससे वो जुड़ने जा रहा था। उसने नई नई जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वो बेहद हसीन लग रही थी। उसकी अम्मी ने उसे यूं आईने में खुद को तकते पाया तो जल्दी का शोर मचा दिया। रामीन, जल्दी आ जाओ, हमें वहां जल्दी पहुंचना है। तुम्हारी मुमानी को उन्होंने खास हिदायत की थी कि अपनी बहन को लेकर आना, अब तुम खुद ही देख लो। गरीबों को कौन पूछता है, लेकिन उन्होंने हमें याद रखा है तो हमें भी वहां पर हाजिरी देनी चाहिए और जो मान उनको हम पर है उसे नहीं तोड़ना चाहिए। कुलसुम बेगम ने रामीन को तैयारी मुकम्मल करने का कहा। वैसे भी उनकी आदत थी कि वो हर अमीर रिश्तेदार के साथ अपने आप को जोड़ने में बहुत फख्र महसूस करती थी। यहाँ तक कि वो रामीन को भी हर जगह सजा संवार कर ले जाती कि शायद उनकी बेटी की किस्मत भी खुल जाए और गुर्बत के दिनों से उन्हें छुटकारा मिल जाए। उनके जहन में हर वक्त यही सोच चलती रहती कि किस तरह उनकी बेटी रामीन के लिए भी बिल्कुल सिकंदर अली जैसा ही अमीर और कबीर लड़का मिल जाए, जिससे वो जल्दी से उसको ब्याह दें तो उनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। वो रामीन की वजह से परेशान रहती थी। यही वजह थी कि वो उसे हर तकरीब में ले जाना चाहती थी ताकि उनकी खूबसूरत बेटी को हर कोई अपनी नज़रों में रखे। जल्द अज जल्द वो किसी अमीर लड़के से उसे ब्याह देना चाहती थी। वो लोग हॉल में पहुंच चुके थे। सबकी नज़र रामीन पर उठी थी और ये नज़रें सताइशी नज़रें थीं क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो घबरा सी गई। वो बेहद मासूम और नादान थी और उसे नहीं मालूम था कि कुछ देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। ना जाने क्यों जब से वो इस हाल में तशरीफ़ लाई थी उसे अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी और उसे इस बात की वजह भी नहीं मालूम थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार किसी शादी में गई थी, लेकिन ऐसा महसूस पहली बार ही हुआ था। शायद जो कुछ उसके साथ होने वाला था, उसकी छठी हिस्स पहले से ही उसे खबरदार कर देना चाहती थी, पर वो बार-बार कुदरत की तरफ से इशारा मिलने पर भी नज़रअंदाज कर रही थी। वहाँ हॉल पहले से ही बहुत लोग जमा थे। बहुत खूबसूरत सजावट की गई थी। हर तरफ असली फूलों से सजावट की गई थी, जिसकी सोंधी-सोंधी खुशबू पूरे माहौल में फैलकर माहौल को और ज़्यादा मुअत्तर और खूबसूरत बना रही थी। वहाँ रामीन को अपनी चंद सहेलियां भी नजर आ गईं, तो रामीन ने अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर वहाँ बैठना चाहा। दो तो उसकी स्कूल की ही दोस्तें थीं, जिनसे उसकी काफ़ी अच्छी बातचीत थी। वो उनके दरमियान आकर बैठ तो गई थी। उनकी उम्रें तकरीबन 19 और 20 के करीब थीं, लेकिन उनकी बातों का मौजू सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये लोग शादी और सुहागरात के बारे में बातें कर रही थीं। वैसे दुल्हन बहुत ज़्यादा लकी रही है। देखो ज़रा, हॉल की सजावट कितनी खूबसूरत और रोमांटिक सी है। सोचो दूल्हा कितना रोमांटिक होगा, उसकी एक सहेली ने दूसरी सहेली को कहा। हाँ, दुल्हन को अपनी मोहब्बत की बरसात में अच्छी तरह भिगो देगा। ये सिदरा थी, जो उसकी क्लास फेलो थी। उन दोनों की इस तरह की बेबाक गुफ्तगू सुनकर रामीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ी खिसक कर पीछे हो बैठी। वो इतनी ज़्यादा सीधी-सादी थी कि उसे शादी की रात के बारे में भी अभी तक कुछ इल्म नहीं था। ना उसकी माँ ने उसे कुछ बताना मुनासिब समझा था। उनके बकौल उनकी बेटी जब बड़ी होगी, तो तब खुद ही सब कुछ समझ जाएगी। और अब रामीन का ये हाल था कि जब उसके सामने उसकी उम्र की लड़कियां ऐसा मजाक करती तो उसे बुरा जानती और इस महफिल में जाना फिर दोबारा पसंद नहीं करती थी। इस वक्त भी उन दोनों का मौजू शादी था
اور ان کی بے باکانہ اور حیا سے عاری گفتگو سن کر اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا۔ اسے اپنی امی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں، اور ویسے بھی وہ زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اسے چار و ناچار وہیں بیٹھے رہنا پڑا۔ دلہا آ گیا کا شور اٹھا، اور پھر بہت سے لوگ اس شور کے ساتھ ہی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر باہر کی جانب جانے لگے۔ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی سہیلی نے ایک عورت کو روک کر کہا۔ اصل میں دولہے والوں نے کہا ہے کہ جسے بارات کے ساتھ جانا ہے وہ آ جائے، کیونکہ واپسی تو یہیں ہال میں ہی ہونی ہے، اور یہاں سے دولہے کا سسرال بھی زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ سب بھی بارات کے ساتھ دلہن لینے جا رہے ہیں۔ اب رامین کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی امی کہاں گئی ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، لیکن دولہا سکندر علی اپنی دلہن نمرہ کے ساتھ ابھی تک ہال میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد ہی رامین نے ایک شور سا سنا اور سب لوگ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ رامین نے بھی اپنی امی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہ اسے ابھی بھی کہیں نظر نہیں آئی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی دوست سدرا نے آ کر اسے جو کچھ بتایا اسے سن کر رامین پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یار قسم سے ایسا لگتا ہے جیسے نظر ہی لگ گئی ہے، اتنی خوبصورت سجاوٹ اور اتنا خوبصورت حال، دلہا بھی اتنا ہینڈسم سا ہے، لیکن دلہن والوں نے معمولی سی بات پر شادی سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ رامین کو بھی افسوس ہوا تھا، سکندر علی تو اتنا زیادہ دولت مند انسان تھا اور لنڈن ریٹرن تھا، کوئی کیوں نہ اس سے اپنی بیٹی بیانا چاہے گا کہ وہ کتنی کوٹھیوں کا مالک تھا، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، پھر بھی اس کی شادی کیسے ٹوٹ گئی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رامین نے سدرا کی بات سننے کے بعد ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے سکندر علی بالآخر نظر آ ہی گیا۔ وہ بے حد غصے میں دکھائی دے رہا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی پگڑی اتار کر پھینک دی تھی۔ اس کی والدہ سفینہ اسے بازو سے تھام کر کچھ سمجھا رہی تھی، دو تین اور بھی لوگ موجود تھے، کوئی بات چیت چل رہی تھی۔ اسے اپنی امی بھی وہاں نظر آ گئیں، اس کی جان میں جان آ گئی کہ وہ وہاں خود کو بہت اکیلی محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی امی نے آگے بڑھ کر سفینہ سے کچھ کہا، اور سفینہ نے سکندر علی کی توجہ اس کی امی کی طرف مبذول کروائی۔ رامین اب پوری توجہ سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی رامین کی والدہ رامین کے پاس آئیں اور انہوں نے اسے کھڑا کیا اور کہا، رامین آ جاؤ بیٹا، جلدی آؤ، بہت ضروری کام ہے تم سے۔ انہوں نے اسے وہاں کرسی سے اٹھایا اور سفینہ کے پاس لے کر آ گئیں۔ امی آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آ گئی ہیں؟ رامین نے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی، نہ جانے کیوں لیکن اس کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا اور دل کسی انہونی کے احساس سے بھرنے لگا۔ رامین بیٹا، اس وقت سکندر علی پر بہت مشکل وقت ہے، پورے خاندان میں جگ ہنسائی ہوگی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری شادی سکندر علی کے ساتھ کر رہی ہوں۔ یہ خبر تھی یا کوئی بجلی جو پوری قوت سے رامین کے اوپر گری تھی اور وہ اپنی پوری جان سے کانپ اٹھی۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے شادی کے نام سے ہی ڈرتی تھی۔ بدک کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ ہوش کرو، کیا کر رہی ہو؟ آہستہ بات کرو، میں نے سفینہ کو زبان دے دی ہے، ویسے بھی کہاں ملے گا ہمیں اتنا امیر اور خوبصورت دلہا، یہاں بہت سی لڑکیاں اس کے لیے مری جا رہی ہیں، لیکن میں نے تمہارے لیے بات کر لی ہے اور انہیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے بھی انہیں اس وقت اپنی عزت زیادہ پیاری ہے، تم چپ چاپ ہاں کر دو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ایک ناٹک ہی سمجھو۔ اور وہ جو گھر جا کر سونے کا سوچ رہی تھی، وہ مزید آرام کا منصوبہ بنا رہی تھی، زندگی کی اچانک کایا پلٹ پر بے حد حیران ہوئی۔ وہ جو شادی کے نام سے ہی ڈرتی تھی، جو شادی کی الف بے تک نہیں جانتی تھی کہ شادی شدہ زندگی کیا ہوتی ہے، مرد عورت کے درمیان کیا تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق و فرائض ہیں، وہ ان سب سے نابلد تھی، اور اس کی امی آج اسے حال میں ہی سب کے سامنے فیصلہ سنا رہی تھی کہ انہوں نے اس کی شادی سکندر علی سے طے کر دی ہے، صرف اس لیے کیونکہ سکندر علی کی دلہن نمرہ نے معمولی سی بات پر اس سے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور اب وہ لوگ اپنی عزت کے ڈر سے سخت پریشان تھے، اس لیے اس کی والدہ نے اپنی بیٹی رامین کو ان کے آگے پیش کر دیا کہ انہیں ایسا پیسے والا اور دولت مند دلہا کہاں ملتا۔ وہ ایک بیوہ تھیں اور اپنے بھائی کی خیرات پر پل رہی تھیں، اسی وجہ سے انہیں ہر پل رامین کی فکر رہتی تھی، لیکن آج قدرت نے خود ان کی جھولی میں سکندر علی نامی خوبصورت لندن پلٹ امیر زادہ لکھ دیا تھا،
تو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ دراصل انہوں نے سکندر علی اور سفینہ کی باتیں سن لی تھی اور وہ دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ اب ان کی پورے جہاں میں بہت بدنامی ہو گئی اور اس بدنامی کو وہ اپنے سر سے کیسے اتاریں گے کہ اتنا امیر اور خوبصورت شخص سکندر علی، اس کی دلہن نے اسے کیوں کر انکار کیا، کیونکہ انکار کا کوئی جواز بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے سفینہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی رامین کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہیں، اور چند لمحے لگے تھے اور سکندر کی ماں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس فیصلے پر راضی ہیں۔ اب وہ رامین کو اپنا فیصلہ سنا رہی تھیں اور رامین ہکا بکا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں اپنی امی سے شدید احتجاج کیا، لیکن اس کا احتجاج اسی وقت دم توڑ گیا جب اس کی امی نے اس کے دوپٹے کا گھونگھٹ بنا کر اسے اڑا ڈالا اور سکندر علی کے برابر ملا کر بٹھا دیا، جیسے دو انسانوں کی شادی نہیں بلکہ گڈے گڑیا کا کھیل ہو۔ سکندر علی نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور شدید غصے سے منہ پھیر لیا۔ رامین یہ منظر دیکھ کر پوری جان سے کانپ گئی۔ اس نے کبھی حقیقت میں بھی یہ منظر سوچا نہ تھا کہ وہ سکندر علی سے بیاہی جائے گی۔ اسے تو ابھی بہت سب پڑھنا تھا، اپنے سارے خواب پورے کرنے تھے، اپنی ماں کا سہارا بننا تھا، خود مختار ہونا تھا، لیکن زندگی کی اچانک کایا پلٹ دیکھ کر وہ خاموش رہ گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ذہن معاف ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی امی کی وجہ سے مجبور ہو کر وہاں بیٹھ گئی۔ وہ وہاں سر جھکائے انگلیاں مروڑنے لگی۔ سب لوگ اسے سکندر علی کی دلہن سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دیکھنے آنے لگے۔ وہ اور زیادہ گھبرا گئی اور اپنی امی کو آواز دے ڈالی، کیا ہو گیا ہے رامین؟ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ، اپنی امی پر یقین رکھو، کیوں کفران نعمت کر رہی ہو؟ ہمارا رب ہم پر مہربان ہو رہا ہے، شہزادہ گلفام تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جو میں کہتی ہوں وہ کرتی جاؤ، انشاءاللہ تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اور تمہارے دن پھر جائیں گے۔ اس کی امی نے اسے سہانے خواب دکھانے چاہے جو یہاں موجود ہر لڑکی کی آنکھوں میں نظر آ رہے تھے۔ سب کی نظریں ان کی جانب لگی ہوئی تھیں، لوگ بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن شادی بہرحال ہو رہی تھی۔ رامین شجاعت ولد شجاعت قمر، کیا آپ کو سکندر علی ولد مدثر علی بعوض 10 لاکھ حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی صاحب نے اس سے باقاعدہ اس کی اجازت مانگی اور وہ یکٹک اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ منہ سے بولو قبول ہے، ناشکری لڑکی، اس کی امی نے اسے دبے دبے غصے سے کہا۔ جج جی قبول ہے۔ رامین کی زبان لڑکھڑا سی گئی اور اسی طرح قاضی صاحب نے 3 بار اس سے اجازت مانگ لی اور 3 بار اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اجازت دے دی۔ یوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ایک شادی میں شرکت کرنے جا رہی ہے، لیکن یہ شادی اس کی خود کی شادی کی تقریب بن جائے گی اور وہ سکندر علی کی دلہن بن جائے گی۔ اس کے دل میں بے تحاشا خوف بیٹھ گیا کہ اس کی ماں نے تو کہا تھا کہ صرف دنیا دکھاوے کے لیے شادی کی جا رہی ہے، لیکن یہاں حق مہر 10 لاکھ کا سن کر سب نے رامین کی قسمت پر رشک کیا تھا اور رامین بے پناہ سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چند گھنٹوں میں ہی غیر شادی شدہ سے شادی شدہ کے رتبے پر فائز ہو گئی ہے۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی 180 ڈگری کے زاویے سے بدل جائے گی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اس کے سارے خواب اسے زمین بوس ہوتے دکھائی دیے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے گالوں پر گرنے لگے۔ نکاح ہوتے ہی اس کی والدہ کی تلاش میں اس نے نظریں دوڑائیں جو اس وقت ممانی سے کچھ بات چیت کر رہی تھیں۔ وہ انہیں بلا کر کہنا چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اسے گھر چھوڑ دیں، اسے یہاں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ تمام لوگ اب اسٹیج کے قریب آ کر اسے اور سکندر علی کو مبارکباد دے رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی دے رہے تھے کہ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ کچھ لوگوں نے تو سکندر کو تسلی بھی دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نمرہ نہیں ملی تو کیا ہوا، نمرہ سے زیادہ اچھی لڑکی اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ ہماری رامین تو ہیرا ہے، ہیرا، اس کی تم قدر کرنا۔ جبکہ اس کی والدہ نے تو اسے کہا تھا کہ چند منٹوں کا ناٹک ہے اور اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ چلو بیٹا اٹھو، آ جاؤ۔ یہ سفینہ آنٹی تھیں جو اب رامین کی ساس بن چکی تھیں۔ انہوں نے رامین کا ہاتھ پکڑ کر پیار کیا
और उसे सहारा देकर उठाना चाहा। अम्मी कहाँ हैं? उसने लरजती हुई आवाज में उनसे कहा। अम्मी भी आ जाएंगी, लेकिन अभी हम हमारे घर जा रहे हैं। तुम हमारी बहू बन गई हो और तुम अब सिकंदर की बीवी हो। हम मुदस्सिर हाउस जाएंगे, वहां तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। चलो शाबाश, जल्दी से उठ जाओ, गाड़ी भी आ गई है। उन्होंने उसे प्यार से चुमकारा। मुझे अम्मी के पास जाना है, उनको बुला दें प्लीज। वो रूहानसी हो गई। बेटा, मैं भी अब तुम्हारी अम्मी ही हूँ। सास माँ की जगह ही होती है। सिकंदर की माँ हूँ तो समझ जाओ तुम्हारी भी माँ ही हुई। चलो शाबाश, मेरा कहा मानो। ये कहकर उन्होंने सिकंदर को भी अपने साथ का इशारा किया ही था कि सिकंदर के चंद अल्हड़बाज दोस्तों ने उसे घेर लिया। ओहो, इतनी भी क्या जल्दी है सिकंदर अली रुखसती की? कुछ देर यहाँ ठहरो, अभी तो पूरी रात बाकी है। रामीन को बगौर देखते हुए उन्होंने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर सिकंदर अली की तरफ देखकर आंख दबाई। वैसे यार सिकंदर, ये क्या बात हुई? तुमने तो हमसे कहा था कि इस तरह का फोटो शूट होगा, उस तरह की रस्म होगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन तुमने तो कोई रस्म ही नहीं की, ना कोई अंगूठी पहनाई। कुछ तो करो, तो हमें भी यकीन हो कि तुम्हारी शादी हुई है। इस कदर सीरियस हो लगता ही नहीं। तुम्हें कोई खुशी है? ये उसका दूसरा बदतमीज दोस्त था, जो सिकंदर अली को रामीन के सामने ही बेबाक किस्म की गुफ्तगू करके छेड़ रहा था। वो दोनों अपनी बातों से सिकंदर अली को हवा दे रहे थे और मजबूरन अपने गुस्से को दबाकर सिकंदर आगे बढ़ा और रामीन का घूंघट उठाया और उसके माथे पर बोसा दे दिया। और रामीन जिसे जिंदगी में किसी ने कभी छुआ तक नहीं था, न उसने कभी किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठाकर देखा था और न कभी कुछ दिल में ऐसा ख्याल लाई थी। सिकंदर की इस हरकत पर जैसे जम सी गई और अपने आप में सिमटने लगी। ओहो, भाभी तो अभी से बेहद शर्मा रही हैं। तुम्हारा क्या होगा सिकंदर? बहुत मेहनत करना पड़ेगी तुम्हें। ये सिकंदर के एक तीसरे बदतमीज दोस्त की आवाज थी। रामीन का दिल चाहा कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए। वो वैसे भी इस किस्म की गुफ्तगू से बहुत ज्यादा चिढ़ महसूस करती थी, लेकिन अब तो उसे चारों जानिब ऐसी ही गुफ्तगू सुनने को मिल रही थी। वो खुद को बेहद कंट्रोल किए हुए थी। आंसू रोकने की कोशिश में अब उसका गला दुखने लगा था। यहाँ तक कि सफीना बेगम ने हाथ पकड़कर गाड़ी में लाकर बिठा दिया। उसने अपने दूल्हे सिकंदर अली की तरफ देखा, जो बेजारी से गाड़ी में बैठा शीशे के पार झांक रहा था। उसे अपने बराबर में बैठी रामीन के वजूद से कोई गर्ज नहीं थी। रामीन उससे पूछना चाहती थी कि वो लोग उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। उसकी अम्मी भी न जाने कहाँ गायब हो गई थी कि फिर दोबारा उसे नजर नहीं आई और दो अजनबियों के साथ बैठकर वो न जाने कहाँ जा रही थी। वो सिकंदर अली से पूछना चाहती थी कि उसकी शादी क्यों नहीं हो सकी और अब वो उसे क्यों लेकर जा रहा है, लेकिन सिकंदर के तासुरात देखकर उसे अपनी ये बात अपने ही दिल में दबानी पड़ी। गाड़ी चल पड़ी थी और सिकंदर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, यहाँ तक कि पूरे 25 मिनट बाद गाड़ी एक घर के सामने आकर रुक गई। वो फौरन से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। रामीन वहीं बैठी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर निकल भी जाओ, अब क्या तुम्हें उठाकर अंदर लेकर जाऊं? ये सिकंदर था। उसने बेदर्दी से रामीन का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर लाकर तकरीबन जमीन पर पटका। रामीन ने एकदम से अपना हाथ सिकंदर के हाथ से छुड़ाया। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आखिरकार उसने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। लड़की, क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ लेकर जा रहे हैं? शादी हुई है हमारी, निकाह हुआ है पूरी दुनिया के सामने, और तुम पूछ रही हो कि मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ तुम्हें? क्या तुम पागल हो? शादी के बाद मियाँ बीवी एक साथ ही रहते हैं। उम्र कम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसी बातें मुझसे पूछो जिसका ना कोई सर हो ना कोई पैर। क्या तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि रुखसती भी आज ही है? रामीन को ऐसा लगा जैसे सिकंदर ने निम्रा से शादी न होने का सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था कि ना वो आगे बढ़ सकती थी और ना वो पीछे जा सकती थी। ये उसकी जिंदगी का कैसा इम्तिहान था, जिसके बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसे अपनी सहेलियों की बातें याद आने लगीं, जो वो हॉल में बैठकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक के दौरान कर रही थीं। और ये बातें सोचते ही उसे फिर से घबराहट होने लगी। क्या हो गया? अब अंदर आ भी जाओ, वो बेजारी से कहता हुआ अपने बेडरूम में दाखिल हुआ। वो वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर आंसू बहाने लगी। कम ऑन, अब कब तक ये आंसू बहाते ही रहोगी? अपना ये नाटक बंद करो। 15 साल की कोई छोटी उम्र नहीं। वैसे भी तुम्हारी माँ ने अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी की है मुझसे। मैं जबरदस्ती तुमसे शादी करके यहाँ नहीं लाया। उसने अपनी पगड़ी उतार कर पलंग पर फेंकी
اور تیش میں آگے بڑھ کر اس کا جبڑا اپنے مضبوط فولادی ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ تمہاری ماں میرے بنگلے اور کوٹھی کے پیچھے پاگل ہو گئی، اور نہ جانے میری ماں پر کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ 2 منٹ میں تمہارا نکاح مجھ سے کروانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں تو ہال میں موجود لوگوں کی وجہ سے مجبور تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے رامین کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، انتہائی تیش میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں ہاتھ مار کر گرا دیں۔ رامین ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے اختیار اپنی چیخ کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم لڑکیوں کے ناٹک، اپنا ناٹک بند کرو اور کمرے کے اندر قدم رکھ دو، میرا مزید تماشا نہ بناؤ۔ تم کم عمر ضرور ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ گنوں میں تم بھی پوری ہی ہو۔ میں لندن میں ایک عرصہ عورتوں کے درمیان رہا ہوں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ اندر میں تم سب ایک جیسی ہی ہوتی ہو، بس موقع کسی کسی کو ہی ملتا ہے، اور آج کی دنیا میں وہی شریف ہے جسے موقع نہ ملا ہو۔ سمجھ میں آئی تمہیں میری بات؟ اور ہاں، مجھے زیادہ چالاکی دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں سب کچھ بھول جاؤں گا اور حد سے گزر جاؤں گا۔ سرخ متورم آنکھوں سے اس نے رامین کا اوپر سے نیچے تک کا جائزہ لے کر بھرپور طنز کیا۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ رامین کو اس کا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے اپنی صفائی دینا ضروری سمجھی۔ بس بس رہنے دو، زیادہ میرے سامنے صفائیاں مت دو، اور ہاں، الماری میں رکھا کوئی بھی نائٹ سوٹ اٹھا کر پہن لو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ میں اس وقت نہ تمہارا رونا دھونا برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی بکواس۔ بغیر کسی لحاظ کے کہہ کر وہ فریش ہونے چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں بیڈ پر لیٹ کر نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اس کے خراٹوں کی آواز رامین کے سر پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ رامین نے بھی روتے ہوئے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی، اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں کہ اگر وہ اسے اٹھ کر جاگتا دیکھے گا تو کہیں دوبارہ اس پر نیمرا کا غصہ نہ اتار دے، جو اسے اپنی زندگی سے نکال کر چلی گئی تھی۔ اس کے اندر سے یہ ڈر تو نکل چکا تھا کہ سکندر اسے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر نیند کی گہری وادی میں گم ہو گیا تھا۔ لیکن اگلی صبح اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دل ہولنے لگا تھا۔ اب کیا ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی؟ کسی کی من چاہی بننے کے بجائے وہ انچاہی اس کی زندگی میں زبردستی شامل کر دی گئی تھی۔ آگے اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اماں نے تو اسے محض ناٹک بتا کر سچ مچ میں ہی بیاہ دیا تھا۔ وہ سکندر سے یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر نمرا نے اسے کیوں چھوڑا، اور اس نے رامین سے شادی کرنے کی حامی بھری ہی کیوں، جب وہ یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بہت سے سوال اس کے ذہن میں جنم لینے لگے، لیکن جواب کہیں بھی نہیں تھا۔ انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے وہ نیند کی وادی میں کھو گئی کہ آج اس نے اپنے ذہن سے حد سے زیادہ کام لیے تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو سکندر نے اسے کپڑے تبدیل کر کے نیچے آنے کا کہا کہ سب لوگ اس کا ناشتے پر انتظار کر رہے تھے۔ اس نے الماری کھول کر نمرا کے ناپ کے رکھے کپڑے اٹھا کر پہنے اور نیچے آ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی سفینہ نے ناشتے کی میز پر ان دونوں کو ٹکٹ تھما لی۔ یہ کیا ہے؟ ناشتے کے دوران چائے پیتے ہوئے سکندر نے ایبری کھٹے کیے۔ کیا مطلب بیٹا، یہ کیا ہے؟ تم دونوں کی کل شادی ہوئی ہے، تمہارے ہنی مون کا ٹکٹ ہے، جاؤ شمالی علاقہ جات کی سیر کرواؤ، تو دماغ پر چھایا بوجھ تھوڑا کم ہو اور اچھا محسوس کرو گے تم دونوں۔ ہنی مون کا نام سن کر رامین کو چائے گلے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ نہیں، ہم شمالی علاقہ جات نہیں جائیں گے، مجھے کراچی جانا ہے، آپ یہ ٹکٹ کینسل کروا دیں، سکندر علی نے عزلی بے پرواہی سے اپنی امی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس دوران رامین چپ چاپ ناشتہ کرتی رہی۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ضرورت ہے، تم منع کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے سکندر سے وجہ معلوم کرنی چاہی۔ کراچی میں جائیں گے ہم، وہاں گھوم پھر لیں گے، اور مجھے کچھ ضروری کاروباری معاملات بھی دیکھنے ہیں، تو میرا کام بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ کیوں رامین؟ اس نے پوچھتے ہوئے رامین سے بیچ میں رائے طلب کی تو وہ بے چارگی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ جیسے آپ کی مرضی، اور ان دونوں کو سکندر کی مرضی کا جواب دے کر سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم کچھ پیکنگ کر لو، ہم آج ہی کراچی کے لیے نکلتے ہیں۔ اس نے رامین پر حکم صادر کیا، اور رامین اس شخص کے کئی رنگ دیکھ کر رہ گئی۔ رات کو وہ بے حد درجہ غصے میں تھا، بالکل بکھرا ہوا شیر لگ رہا تھا جو زخمی ہو کر اپنا غصہ رامین پر نکال رہا تھا۔
لیکن صبح اکثر وہ سکندر علی بالکل بدل گیا تھا۔ وہ نرم لہجے میں رامین سے بات کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے کاروباری معاملات کے لیے بھی رامین کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب سمجھا کہ اس کی بھی تفریح ہو جائے گی اور جو کچھ کل ہوا ہے اس کا بوجھ ان دونوں کے سر سے اتر جائے گا۔ رامین کو دل میں تھوڑا سکون سا محسوس ہوا کہ آج وہ مختلف نظر آ رہا تھا اور غصہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ نرمی سے گفتگو کر رہا تھا، جس طرح شادی جلدی میں ہوئی تھی، ہنی مون اس سے زیادہ جلدی میں طے ہوا تھا اور وہ سکندر کے ہمراہ ایئرپورٹ آئی تھی۔ ایک طرف تو اسے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا اور دوسری طرف دل ہی دل میں وہ اپنی ماں کو بھی یاد کر رہی تھی، جو اس سے ابھی تک ملنے نہیں آئی تھی۔ کل رات کو اپنی ماں کے بارے میں جس طرح سکندر سے سنا تھا، اس کے بعد وہ سکندر کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے گھر ملنے جانا چاہتی ہے۔ وہ چپ چاپ سکندر کے ہمراہ کراچی آ گئی۔ سکندر کا موڈ بے حد خوشگوار تھا اور چونکہ اس نے اسے چھوا بھی نہیں تھا اور نہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی اور نہ اس کی طرف مائل ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی پرسکون تھی کہ یہ ڈر اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ سکندر ایسی کوئی بھی حرکت کرے گا اور حد سے بڑھے گا۔ کراچی آ کر اسے اچھا لگنے لگا۔ کراچی آنے سے پہلے سکندر اسے لے کر بازار گیا تھا اور وہاں چند جوڑے اسے دلوائے تھے۔ انہی میں سے ایک جوڑا آج اس نے زیب دن کیا ہوا تھا۔ جہاز میں بیٹھ کر اسے بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ یہ سب کچھ پہلی بار اس کی زندگی میں ہو رہا تھا اور سکندر کا موڈ اچھا دیکھ کر وہ تھوڑی پرسکون سی ہو گئی تھی کہ پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اس کا اثر اب سکندر پر موجود نہیں، بلکہ اس کا مزاج ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ رامین نے اسے ہی غنیمت جانا اور اپنی ساری توجہ سفر پر مرکوز کر دی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ لوگ کراچی پہنچ گئے اور وہاں سکندر علی اسے سب سے پہلے ایک بہت بڑے اور خوبصورت سے ہوٹل میں لے آیا تھا۔ کمرہ بک کروایا اور اس نے رامین سے کہہ دیا کہ آج وہ اسے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ رامین بھی تھکن محسوس کر رہی تھی۔ ویسے بھی سفر کسی بھی نوعیت کا ہو، تھکن ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے بھی سکندر کو زیادہ نہ کریدا اور خود بھی آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ سکندر کی آنکھ رات کو دیر سے کھلی تھی، یہی کوئی 8-9 بج رہے تھے۔ اٹھ کر وہ فریش ہوا اور اس نے رامین سے کہا، میں تمہارے لیے کچھ بہت اچھے اور اسٹائلش سے کپڑے لینا چاہتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں یہاں کے مشہور مال میں لے جانا چاہتا ہوں، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اور رامین تو ویسے ہی تیار ہو بیٹھی تھی، اس کے ساتھ مال کے لیے نکل گئی۔ سکندر نے کپڑوں کی خریداری کے وقت اس سے بالکل بھی کوئی مشورہ نہیں کیا اور مشورہ تو دور کی بات ہے، اس نے رامین کو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ اس نے رامین کے لیے کون سے اور کس قسم کے اسٹائلش کپڑے لیے ہیں۔ لیکن اس نے سکندر سے کچھ نہ پوچھا کہ کہیں اس کا موڈ دوبارہ خراب نہ ہو جائے۔ البتہ اس نے 2-3 بڑے شاپر سکندر کے ہاتھ میں ضرور دیکھے تھے، جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ سکندر نے کچھ نہ کچھ تو خریدا ہے اور شاید وہ اسے تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہے، اس لیے ابھی نہیں دکھانا چاہتا۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ کل کی نسبت آج کا دن اس کا اچھا گزر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ ہوٹل پہنچ گئے اور گھومنے پھرنے کا پروگرام کل پر چھوڑ دیا۔ بہت زور کی بھوک لگی ہے، تم کیا کھاؤ گی بتا دو تو میں تمہارے لیے وہی منگوا لوں، اور ہاں یاد آیا، یہاں کا ایک جوس بہت زیادہ اسپیشل قسم کا ہے، میں تمہیں سب سے پہلے وہ ٹرائی کرواتا ہوں، میرے خیال سے تم اس سے پہلے کبھی اپنے گھر سے گھومنے کے لیے نہیں نکلی ہوگی۔ اس نے ویٹر کو بلانے کے لیے انٹرکام اٹھایا ہی تھا اور ساتھ ساتھ رامین سے پوچھ بھی رہا تھا، جو آپ منگوائیں گے وہ کھا لوں گی، اس نے انتہائی آہستگی سے کہہ کر اپنا سر جھکا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ویٹر جوس اور کھانا دونوں لے کر آ گیا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو دیکھ کر رامین کو بھی بھوک ستانے لگی۔ ویسے بھی وہ صبح سے کچھ خاص نہیں کھا سکی تھی۔ سکندر علی نے لائٹیں بجھا کر وہاں موجود چند کینڈل پرفیوم جلا دیے تھے، جس کے جلتے ہی بھینی بھینی سی مدھم خوشبو ماحول کا حصہ بن جاتی۔ دوسرے لفظوں میں سکندر نے ماحول کو کافی حد تک رومان پرور بنا دیا۔ یہ لو، سب سے پہلے یہ جوس ٹرائی کرو، بہت اسپیشل جوس ہے، اس کا ذائقہ بہت اعلیٰ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جوس کا بڑا سا گلاس جو کانچ پر مشتمل تھا رامین کے آگے بڑھایا۔ رامین نے وہ گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کا موڈ اچھا دیکھ کر اس سے کہا کہ میں جوس پی لوں گی لیکن مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اور نمرہ کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال سن کر سکندر کے ماتھے پر بل پڑے۔
اور اس نے گہری کھوجتی نگاہوں سے رامین کی طرف دیکھا۔ تم کیا چیز ہو لڑکی، اتنے خوبصورت اور رومان پرور ماحول ہونے کے باوجود بھی تم پچھلی باتوں کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ جانے دو، جو ہوا سو ہوا، اب میری زندگی میں تم شامل ہو گئی ہو۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس زندگی کا تم جیسی لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں وہ تمہیں پلیٹ میں رکھ کر مل گئی ہے۔ لہٰذا اب یہ تمام سوچیں چھوڑ دو اور تمہارا شوہر تم سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کرو۔ چلو شاباش، یہ جوس پیو، اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، قدرے تفصیل سے رامین کو جواب دے کر اس نے اسے دوبارہ جوس پینے پر اصرار کیا تھا۔ رامین نے فوراً سے اس کی بات پر عمل کیا اور 2-3 گھونٹ میں ہی وہ کانچ کا بڑا سا گلاس پی لیا کہ کہیں سکندر کو برا ہی نہ لگ جائے۔ کیسا تھا؟ اس نے پوچھا۔ بہت اچھا تھا، رامین نے تعریف کی۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے رامین کی پلیٹ میں کھانا سرو کر کے اسے دیا اور خود بھی اپنی پلیٹ میں نکال کر کھانے لگا۔ کھانا بہت زیادہ پرسکون اور خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانا کھاتے ہی رامین کو عجیب سا احساس ہوا، اس کو سر بھاری ہونے لگا اور وہ ایک جگہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ سکندر نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سر تھوڑا سا بھاری ہو رہا ہے۔ تو آرام کرو نا، ویسے بھی جو پہلی بار جہاز میں بیٹھتا ہے تو کچھ دنوں تک ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ سکندر کی اپنی ہی منطق تھی۔ چلو شاباش، سو جاؤ۔ اور اس کے بعد رامین کو ہوش نہیں رہا کہ کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ ہاں، البتہ اسے اتنا یاد تھا کہ جب نیم غنودگی میں اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا تو گھڑی اس وقت 10 بجا رہی تھی، یعنی وہ رات کے 10 بجے ہی سو گئی تھی اور صبح اس کی آنکھ بھی 10 بجے ہی کھلی تھی۔ اور اٹھتے ساتھ ہی اسے عجیب سا احساس ہوا، اس کا جسم بری طرح دکھ رہا تھا، جوڑ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہل گیا ہو۔ بمشکل وہ بیڈ سے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھی ہی تھی کہ پاؤں میں شدید قسم کا درد اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر فریش ہونے چل دی۔ عجیب قسم کے احساس نے اسے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور سکندر تو ایسے غائب تھا جیسے وہاں اس کے ساتھ آیا ہی نہ ہو۔ کپڑے تبدیل کر کے دوبارہ بیڈ پر آئی تو ابھی بھی جسم کے درد میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی اسے یاد نہیں آیا تھا کہ رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ سکندر اندر داخل ہوا اور اسے جاگتا دیکھ کر مسکرایا اور پھر اسے کہا، اٹھ گئی تم؟ ویسے ایک بات ہے، تم میرے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ میری بزنس ڈیل بہت اچھی جا رہی ہے۔ گہری نظروں سے اسے جانچتے ہوئے اس نے رامین کو خوشخبری سنائی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ رامین اسے خوش دیکھ کر اپنا درد بھول گئی اور اسی خوشی میں وہ اسے کراچی سمندر کی سیر کو لے گیا، جہاں جا کر اسے بہت زیادہ اچھا لگا۔ سکندر کا یہ رویہ بھی اسے بہت زیادہ بہتر ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ خوش دکھائی دیتا۔ رامین اب آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ رہی تھی۔ کراچی میں 5-6 دن گزر گئے، لیکن وہ صرف ایک سمندر کی سیر کو ہی گئی اور کہیں نہیں گئی تو زیادہ تر ہوٹل میں ہی ٹھہری رہتی، اور کبھی کبھی لانگ ڈرائیو اور ہوٹل میں اچھے سے ڈنر کے علاوہ سکندر نے اسے سمندر کے علاوہ اور کہیں کی سیر نہیں کروائی تھی۔ رامین کو عجیب تو لگا تھا، لیکن وہ چپ چاپ رہی تھی اور کچھ نہ بولی تھی کہ اس کے نزدیک شوہر کے سامنے بیویاں زبان نہیں چلاتی۔ اس کی ماں سے اس نے بچپن سے یہی سنا تھا، اس لیے وہ اس سے سوال نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ کراچی آ کر اسے نیند بہت زیادہ آتی تھی۔ رات کے 10 بجتے ہی تھے کہ اسے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ صبح دیر تک سوئی رہتی، اور جب وہ اٹھتی تو اس کے پورے جسم میں عجیب سا درد ہوتا ہے جسے وہ کوئی نام دے نہ پائی تھی۔ سکندر نے اسے کراچی میں بہت سی شاپنگ بھی کروائی تھی، لیکن وہ اسے شاپنگ دکھاتا نہیں تھا، بس جگہ جگہ دکانوں پر رک رک کر اس کے لیے کپڑے خریدتا جاتا اور اسے اپنے پاس رکھتا جاتا۔ رامین نے اسے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ یہ کپڑے کس کے لیے لے رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کے لیے ہی لیتا تھا، لیکن وہ اسے دیتا نہیں تھا۔ یہ بات رامین کو بہت زیادہ عجیب لگتی تھی۔ اسی طرح کراچی کی سیر کے دن ختم ہوئے اور بقول سکندر کے اب اس کی بزنس ڈیل بہت اچھی طرح سے کلوز ہو گئی ہے اور سارے کام اچھی طرح سے نمٹ گئے ہیں، تو انہیں واپس اپنے شہر چلے جانا چاہیے۔ گھر آتے ہی اس کے ساس نے ان دونوں کا بہت اچھے سے استقبال کیا اور سکندر کا چہرہ دیکھ کر اس کی ساس نے کہا، لگتا ہے تمہارا یہ بزنس ٹرپ بہت زیادہ اچھا گیا ہے، تم تو پھول کر گپا ہو گئے ہو۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے میری شادی رامین جیسی خوبصورت لڑکی سے کروائی ہے کہ میرا دن بہت اچھے سے گزرے ہیں۔ رامین نے حیرانی سے سکندر کی طرف دیکھا تھا کہ وہ تو
صرف ہوٹل میں ہی اسے رکھے ہوئے تھا، اور صرف ایک بار اس نے کراچی میں اسے سمندر کی سیر کروائی تھی۔ اس کے علاوہ گاڑی میں گھمانے کے بعد کچھ بھی نہ کیا تھا۔ تو پھر اس کی یہ سیر کیسے اچھی گزری؟ لیکن وہ چپ رہی تھی۔ تو پھر میرے لیے انعام تو بنتا ہے نا کہ میں نے تمہاری شادی رامین جیسی لڑکی سے کروائی۔ اس کی ساس نے سکندر کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی بالکل۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے 5-6 کڑک نوٹیں نکالیں جو کہ 5,000 سے کم کی نہ تھیں، اور اس کی ساس کے ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ یہ آپ کا انعام ہے جو میری طرف سے ہے۔ میں واقعی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ نے رامین کو میرے لیے بیوی کے طور پر چنا۔ رامین نے سکندر کے منہ سے یہ سنا تو اسے سکون سا محسوس ہوا کہ اس کا شوہر اب اس سے خوش ہے اور وہ اسے اپنی بربادی کی وجہ نہیں سمجھتا۔ اس سے زیادہ رامین کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی سکندر نے اپنی امی سے کہا کہ ہم نے کراچی میں تو ہنی مون منا لیا، اب ہم 2-3 دن میں ہی دبئی کے لیے نکلیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ کراچی سے بھی زیادہ حسین دن ہوں گے۔ رامین اسے منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ تھک گئی ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر وقت اسے ہوٹل میں ہی رکھتا تھا، تو اگر وہ دبئی میں بھی یہی کرے گا تو ایسے میں جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن وہ منع نہیں کر سکتی تھی، اور اگر وہ منع کرتی تو وہ ویسے بھی اس کی بات بالکل بھی نہیں سنتا، اس لیے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ 2-3 دن بعد ہی وہ لوگ دبئی کے لیے نکل پڑے، اور دبئی میں پورا 1 مہینہ وہ لوگ رہے تھے۔ اس دوران سکندر نے پہلے سے بڑھ کر رامین کا خیال رکھا تھا، اسے دبئی کی مہنگی مہنگی چیزیں دلائی تھیں، اس پر خوب خرچہ کیا تھا، یہاں تک کہ سیلون جا کر اس کا پورا میک اوور بھی کروا دیا تھا کہ وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، بالکل کوئی پری لگ رہی تھی۔ سکندر کو خود کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ وہی رامین ہے۔ اس نے اس کے چہرے کا فیشل کروایا تھا، اس کے بال ترشوائے تھے، بالوں میں رنگ کروا دیا تھا، اور وہ بالکل بدل کر سامنے آئی تھی۔ رامین نے خود اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تھا تو یقین نہیں کر پائی تھی کہ یہ وہی رامین ہے یا کوئی اور۔ ان سب میں ایک بات رامین نے نوٹ کی تھی کہ رات 9 بجے سے پہلے ہی وہ اسے ہوٹل میں واپس لے آتا، اور وہ تمام کپڑے جو اس نے کراچی میں رامین کے لیے لیے تھے وہ ایک ایک کر کے اسے دبئی میں پہننے کی فرمائش کرتا۔ رامین جھجک جاتی کہ کسی کی آستین غائب ہوتی اور کسی کے گلے بہت زیادہ ڈیپ ہوتے۔ رامین کو شرم محسوس ہوتی تو سکندر اسے کہتا کہ تم میرے سامنے ہی تو ہو، یہ کپڑے پہنتی ہو، میں کون سا تمہیں باہر پہننے کا کہہ رہا ہوں، اور شوہر کی بات ماننا تمہارا فرض ہے۔ رامین اس کی بات پر سر جھکا دیتی اور اس کی ہر فرمائش پوری کرتی۔ کھانا وہ زیادہ تر ہوٹل میں ہی کھاتے، اور رات 10 بجے سے پہلے رامین کے ساتھ وہی ساری کیفیات ہوتیں جو کراچی میں اسے سر بھاری ہونے کا احساس ہوتا تھا، اور اسی سر بھاری ہونے کے بعد اسے ہوش نہ رہتا۔ صبح اس کا بدن درد کرتا، یہاں تک کہ اس کی زندگی میں، لیکن وہ دن بدن کھلنے کے بجائے مرجھائے جا رہی تھی۔ اس کا بدن اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، اسے ایسا لگتا تھا جیسے اسے کسی نے بری طرح نچوڑ دیا ہو، اور اس کے جوڑ جوڑ میں درد موجود رہتا۔ اس لیے وہ زیادہ باہر جانے کی فرمائش بھی نہ کرتی، اور یوں پورا 1 مہینہ وہ دبئی میں رہ کر لاہور واپس آ گئے کہ دبئی میں اسے اچھا تو لگا تھا کہ سکندر نے اسے ہر جگہ تو نہیں 2-3 جگہ تو ضرور گھمایا تھا، اور زیادہ تر وقت تو وہ ہوٹل میں ہی گزارا تھا، لیکن اسے اچھا کھلایا پلایا تھا اور اس کا خیال رکھا تھا۔ اس کی بہت سی تصویریں بنائی تھیں جو اس نے گھر آتے ہی اپنی ساس کو دکھائی تھیں، تو وہ ان دونوں کو خوش دیکھ کر دعائیں دینے لگی۔ سکندر بالکل بدل گیا تھا، وہ رامین سے نرمی سے بات کرتا، اس کو زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتا، اور اسے کچھ پیسے بھی دیتا کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ رامین کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ جو شادی کے شروع دن بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اب اس کے اندر ڈر ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ خود کو بہت کمزور سا محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ایک دم سے وہ عمر میں بڑی ہو گئی ہو۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تھا تو اسے ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ کوئی جسمانی تبدیلی تو اس کے اندر ضرور ہوئی تھی جس نے اسے پسماندہ سا بنا دیا تھا، لیکن یہ بات وہ سکندر علی سے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دبئی آنے کے 1 ہفتے بعد سکندر علی کو بزنس ٹرپ کے لیے لندن جانا پڑا تھا، تو اس نے رامین کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن اسی دوران رامین کو اپنے اندر عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔
उसे हर वक्त घबराहट रहने लगी। उसका सर चकराता रहता और उसे बार बार चक्कर से आते। उसने ये बात सिकंदर अली से छुपाई थी, लेकिन एक दिन जब वो घबराहट और सर चकराने के बाइस बेहोश हो गई तो उसकी सास ने फौरन उसे सिकंदर को फ़ोन करके घर बुलाया और सिकंदर डॉक्टर को घर ले आया। वो बेहद घबरा गया था और बार बार अपनी अम्मी से यही पूछता कि रामीन तो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। डॉक्टर ने अच्छी तरह चेकअप किया और फिर उसके बाद डॉक्टर ने जो कुछ कहा उसने सिकंदर अली के पैरों तले ज़मीन खींच ली। ना सिर्फ सिकंदर अली बल्कि उसकी माँ भी हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई थी कि रामीन माँ बनने वाली है। असल में खबर तो खुशी की थी, लेकिन ना जाने क्यों सिकंदर अली और उसकी माँ हैरत में डूब गए कि ये कैसे हो सकता है। रामीन ने इतनी जल्दी माँ कैसे बन सकती है, हालांकि अभी तो शादी को 2 महीने ही मुकम्मल हुए थे। ये ऐसी कोई अनहोनी बात भी नहीं थी, लेकिन उनकी हैरानी अनहोनी ही थी। रामीन को पता चला तो वो बेहद खुश हुई और उसने सिकंदर से भी पूछा, क्या आप खुश नहीं हैं? और काश रामीन उससे ये सवाल न करती कि उसके बाद उसे जो कुछ पता चला, उसे हरगिज़ हरगिज़ भी इस जवाब की तवक्को नहीं थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे ये सवाल पूछते हुए। जब मैंने तुम्हें छुआ ही नहीं तो फिर ये बच्चा किसका है? सिकंदर की बात थी या कोई पहाड़ था जो उसके सर पर आ गया था? सिकंदर ने उस बच्चे को अपना बच्चा मानने से ही इनकार कर दिया था। अब पीछे कहने सुनने को क्या बचता था? रामीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो पहली बार जिंदगी में माँ बनी थी। हाँ, अलबत्ता उसे ये याद नहीं पड़ता था कि सिकंदर ने हनीमून के दौरान उसे छुआ भी हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी उसकी माँ ने उसे शादी से मुतालिक इतना कुछ खास नहीं बताया था। उसे तो बस ये खुशी थी कि वो माँ बनने वाली है और उसकी हाँ औलाद होने वाली है। लेकिन जब सिकंदर ने उसकी खुशी पर पानी फेर दिया, इससे साफ साफ कह दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है, तो उसने बेतहाशा रोते हुए अपनी अम्मी को अपने घर बुला लिया। अब अपनी माँ को बुलाकर तमाशा क्यों कर रही हो? मैंने कह दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो नहीं है। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम अभी के अभी इस बच्चे को ज़ाया करवा दो। सिकंदर अली ने रामीन पर हुक्म सादिर कर दिया और वो उसे देख कर रह गई कि कोई माँ अपने बच्चे को कैसे ज़ाया कर सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो दामाद? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरी बेटी इंतहाई पाकबाज लड़की है और तुम इसके बारे में ऐसी फजूलियात अपने मुँह से निकाल रहे हो। रामीन की वालदा को अपने दामाद के मुंह से ये सब सुनकर बेहद गुस्सा आया। जब मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है तो नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊँ? मैंने उसे छुआ भी नहीं। तो फिर उससे पूछें कि ये बच्चा किसका है। और रामीन की माँ दंग रह गई। उसने रामीन की तरफ देखा तो वो सर झुका गई और कहा, तो सिर्फ इतना कि माँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ पता नहीं। ये सब कैसे होता है? ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगी और तब उसकी माँ को अंदाज़ा हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एक तरफ तो सिकंदर कह रहा है कि उसने रामीन को हाथ नहीं लगाया और दूसरी तरफ रामीन को इन तमाम चीज़ों की कोई खबर नहीं थी। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? उसने कड़े तेवरों से सिकंदर अली की तरफ देखा और कहा कि वो उसकी बच्ची के साथ क्या खेल खेलना चाहता है। वो उसके सर क्यों ये इल्ज़ाम डाल रहा है कि वो बदचलन है। मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूँगा क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और रामीन की अम्मी सिकंदर अली के पीछे उससे मज़ीद इस्तफसार करने गई ही थी कि वो एक लम्हे को ठहर गई। सिकंदर फ़ौरन अपनी माँ के कमरे में गया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके ख़्याल में तो दरवाज़ा बंद हो गया था, लेकिन दरवाज़ा खुला रह गया था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। मैं तो उसे बच्ची समझता था, लेकिन ये तो बहुत तेज़ निकली। फ़ौरन से ही प्रेग्नेंट हो गई। अब आप एक काम करें, जल्दी से उससे मेरी जान छुड़वाएं और कोई बांझ लड़की मेरे लिए ढूंढें ताकि हमारा कारोबार तो चलता रहे। ये सिकंदर था जो अपनी माँ से कह रहा था और उसकी बातें सुनकर रामीन की माँ को सारी सच्चाई पता चल गई। वो वहीं गिरने से अंदाज में बैठ गईं और ज़ारो कतार रोने लगीं। तब उसे अंदाज़ा हुआ कि उसने कोठी और दौलत के चक्कर में अपनी बेटी की शादी अमीरजादे से तो करवा ही थी, लेकिन उसने उसकी बेटी को बर्बाद कर दिया। और वो सच ही तो कह रहा था। ये बच्चा उसका नहीं था क्योंकि सिकंदर अली ने उसकी बेटी को तवाइफ बनाकर छोड़ा था। वो हनीमून के नाम पर उसे शहर शहर घुमाता था, उसे नींद की गोली देता था और उसके बाद रामीन के साथ सिकंदर के
وہ کلائنٹس جنہیں لڑکیوں کی تلاش ہوتی وہ وقت گزارتے، اور اس طرح سے ان میں سے ہی کسی کلائنٹ سے رامین پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اور رامین کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں۔ وہ تو بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ان تمام باتوں سے لا علم تھی، اور تب اس کی امی کو احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی پھول جیسی معصوم بچی کو کس درندے کے ہاتھوں بیاہ دیا تھا۔ وہ روتے روتے اٹھی تھیں، ہر چیز دھندلا گئی تھی، ان کے دل پر ایک بھاری بوجھ پڑا تھا۔ انہوں نے اسی وقت رامین کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر سکندر کے سامنے کھڑا کر دیا، اور سکندر سے کہا کہ وہ بھی ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دے۔ آنٹی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، بس میں بچہ نہیں اپنانا چاہتا۔ وہ فوراً سے بچہ بن گیا۔ میں تمہاری سچائی جان گئی ہوں کہ تم کتنے زیادہ درندے انسان ہو، لیکن میں اب مزید اپنی بیٹی کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتی۔ تم نے اسے برباد تو کر دیا ہے، اب کیا کسر باقی رہ گئی ہے؟ اس کی والدہ نے کڑے لفظوں سے اس کی دھنائی کر دی۔ اچھا، تو آپ کو سب سچ پتہ چل گیا ہے، تو آپ ایک کام کریں نا، آپ کی بیٹی کی کمائی میں سے تھوڑے مجھ سے لے لیں اور اسے یہیں رہنے دیں۔ اچھا کاروبار ہے نا، آپ کی بیٹی میرے لیے بہت اچھا کاروبار ثابت ہوئی ہے۔ چلے آئیں، ہم ڈیل کر لیتے ہیں، آدھے پیسے آپ رکھ لیں۔ میں نے اس سے ابھی تک 20 لاکھ روپے تو کما لیے ہیں، ایک کام کریں، میں آپ کو بھی 1-2 لاکھ روپے دے دیتا ہوں۔ سکندر نے صفاقی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گلفشانی کرتا، رامین کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا تھا، اور اسی تھپڑ کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا کہ اس کی ماں سچ میں اس کی اور رامین کی علیحدگی چاہتی ہے۔ میں سکندر علی اپنے پورے ہوش و حواس میں رامین کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رامین کو اپنی زندگی سے فارغ کر دیا تھا، اور جتنا زیادہ وہ اس سے کما سکتا تھا اس نے اتنا تو کما لیا تھا۔ اب رامین جیے یا مرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رامین کو جب سچائی پتہ چلی تھی تو وہ اسے برداشت نہیں کر پائی تھی اور فوراً سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے جیسے تیسے گھسیٹتے ہوئے اس کال کوٹری سے باہر نکال لائیں اور اپنے 2 کمرے کے چھوٹے سے گھر میں دوبارہ واپس لے آئی تھیں کہ رامین کی زندگی میں یہاں آنا دوبارہ لکھا تھا۔ بھلے ہی اس کی ماں نے کوٹھی اور پیسے کی لالچ میں اندھا ہو کر اپنی بیٹی کی زندگی کا سودا کر دیا تھا، لیکن اس نے یہ کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی بیٹی طوائف بن جائے، جیسے کہ اس کے غیرت اور حیا سے عاری شوہر نے اسے بنا دیا تھا۔ رامین کی طبیعت بری طرح خراب ہو گئی تھی، ایک تو اس کی عمر چھوٹی تھی اور دوسرا ہر چیز وقت سے پہلے ہو گئی تھی۔ اس نے سکندر کی بات کا گہرا صدمہ لیا تھا، اور اسی دوران اس کا بچہ بھی وفات پا گیا تھا، جس نے ابھی صرف سانس لینا ہی سیکھا تھا۔ رامین کو ساری سچائی پتہ چل گئی تھی کہ سکندر نے اسے طوائف بنا کے چھوڑا تھا اور اسے مشروب میں اور کھانے میں دوائی ملا کر دیتا تھا، جس کے بعد غیر مرد اس کے جسم سے لطف اٹھاتے تھے اور وہ رامین کے جسم کی کمائی ہی کھاتا تھا۔ رامین کو اپنے آپ سے جیسے نفرت سی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے والدہ سے بھی بات کرنی چھوڑ دی تھی، اور جب اس کی والدہ نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی تھی تو اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ نہ میں آپ سے کچھ کہہ سکتی ہوں، نہ میں سکندر سے، لیکن میں اپنے اللہ سے سب کہوں گی اور اسے سب بتاؤں گی کہ کس طرح آپ دونوں نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر مجھے استعمال کیا۔ میں محض 15 برس کی لڑکی تھی جسے آپ لوگوں نے 50 سال کا تجربہ دے دیا۔ میں سکندر کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑ کر اس سے ظلم کا بدلہ لوں گی۔ رامین بالکل بدل کر رہ گئی تھی، اور اس کی امی اس کے غم میں نچڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر روز رامین کی حالت دیکھ کر روتی تھی اور ہر روز اس سے معافی مانگتی تھی، یہاں تک کہ رامین نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آپ نے میرے بارے میں اچھا سوچا تھا، لیکن قسمت ہی خراب تھی۔ میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، میں نے آپ کو معاف کر دیا کیونکہ آپ کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی امی کے گلے ملی تھی، اور وہ دونوں اس قدر روئی تھیں کہ زمین و آسمان ہل گئے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹی پر تو سکندر نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ تبھی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نمرا نے سکندر سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سکندر ایک ایسی مافیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ایسے گھناؤنے دھندے کرتے ہیں اور لوگوں کو پھنسا کر معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔
رامین نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر لی تھی۔ اب وہ ایک بہت اچھی جاب کر رہی تھی، گھر کا خرچہ اچھا خاصا چل رہا تھا۔ اسی دوران گھر کی بیل بجی تھی اور رامین کے والدہ نے دروازہ کھولا تھا تو وہاں اس کا ماموں زاد اسجد موجود تھا، جو پڑھائی کے لیے لندن گیا ہوا تھا۔ اسے رامین کے بارے میں سب پتہ چل گیا تھا، اسی لیے وہ دوبارہ سے رامین کی امی کے پاس آیا تھا۔ میں آپ سے پھر سے رامین کے لیے 10 سوال بلند کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس بار آپ مجھے نہیں ٹھکرائیں گی۔ اس وجہ سے نہیں کہ رامین کی زندگی میں بہت کچھ ہو گیا ہے تو میں طرز کھا کر اسے اپنا رہا ہوں، بلکہ میں آج بھی اپنے دل میں اس کے لیے اتنی ہی محبت محسوس کرتا ہوں جتنا اس وقت محسوس کی تھی کہ جب میں نے آپ کے سامنے اس کے رشتے کی بات کی تھی، لیکن آپ نے میرے رشتے کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ میں کس طرح رامین کا پیٹ پالوں گا۔ لیکن آج میں بالکل قابل بن کر آپ کے سامنے ایک بار پھر سے 10 سوال بلند کرتا ہوں۔ امید ہے آپ مجھے اس بار مایوس نہیں کریں گی۔ اور رامین کی والدہ سجدے میں گر گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی اور کڑی آزمائش سے گزارنے کے بعد رامین کے لیے بہت اچھا سوچ رکھا تھا، اور اسجد ہی رامین کا نصیب تھا جسے انہوں نے دھیان نہیں دیا تھا۔ لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ رامین کی زندگی پر خوشیاں دستک دے رہی تھیں اور اس بار وہ ان خوشیوں کو قبول کر لینا چاہتی تھی کہ اب وہ بھی زندگی سے تھک چکی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کے سارے آنسو چن لے اور سارے غم پی جائے۔ اور اس وقت اسے اسجد ہی اپنے درد کا درما لگا تھا۔ اس نے فیصلہ اپنی والدہ پر چھوڑ دیا اور اس کی والدہ نے فوراً اسجد کو مثبت جواب دیا تھا۔ یوں رامین کی زندگی میں سکندر علی جیسا گھٹیا شخص نکل گیا تھا اور اسجد جیسے خوبصورت مرد نے جگہ لے لی تھی، جس نے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی رامین کو اپنی محبت کی خاطر قبول کیا تھا کہ اس کی محبت سچی تھی، جو ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار تھی، اور وہ حالات کو جانتے بوجھتے بھی اسے کسی طور پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ محترم ویورز، پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ لائک دا ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔